नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम है हय्या अलस सला, नमाज की तरफ आओ। बार बार ये पुकार आप सुनते रहते हैं और इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे। मसाजिद के स्पीकर्स पर भी, घर में भी, हर तरफ अल्लाह का ज़िक्र होता रहेगा उस दिन तक जिस दिन के क़यामत कायम हो, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। तो ज़िक्र इलाही की जो बेहतरीन शक्ल है, जो बेहतरीन तरीक़ा है, वो नमाज है। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि मैं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ नमाज, जबकि एक दिलचस्प बात आपको बताऊं कि एक दफ़ा किसी शख्स ने ये चैलेंज किया कि आप लोग नमाज की इतनी ताकीद करते रहते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, कुरान पाक में तो कहीं नमाज का जिक्र ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदे ने कैसी बात की। तो बात ये है कि जी बिल्कुल उसने ठीक कहा, कुरान पाक में लफ्ज़ नमाज नहीं है बल्कि सलात है। फ़ारसी ज़ुबान में नमाज कहा गया और इसी लफ्ज़ को खुसूसी तौर पर हमारे यहाँ जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो नमाज इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल पूरी दुनिया में लफ्ज़ सलात जब मुसलमान इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक जो कॉमन मफ़हूम है, इसका जो अंडरस्टूड है, वो नमाज ही है। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ माअर्राकिईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और झुकने वाले या रुकू करने वालों के साथ झुक जाओ। कुरान पाक में 67 से ज़्यादा मकामात पर नमाज की अदायगी के अहकामात हैं। अगर हम नमाज से मुतालिक यानी सलात से मुतालिक वईदें देखते हैं, तर्क के सलात करने वालों का अंजाम देखते हैं, जहन्नमियों की जहन्नुम में जाने की जो एक बड़ी वजह है वो भी तर्क सलात है। तो इस तरह से अगर हम सारी आयात को कैलकुलेट करें कुरान पाक में, जो किसी भी सेंस में नमाज या सलात को इंडिकेट करती हैं, चाहे उसमें फ़राइज़ के हवाले से बात की गई हो, चाहे उसके तर्क के हवाले से बात की गई हो, चाहे मोमिनीन या मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करने में इस वस्फ़ का तज़किरा किया गया हो, तो 100 से ज़्यादा मकामात पर हमें नमाज या सलात का हुक्म मिलता है। जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि लुग़वी मफ़हूम, आम जो मफ़हूम समझा जाता है वो है सलात का नमाज, अक़ीमुस्सलात हम कहते हैं, नमाज कायम करो। लेकिन लुग़त में सलात का मफ़हूम दुआ भी है, यानी इसका एक मायना है दुआ करना। और अगर और डिटेल में चले जाएं तो पता चलता है कि सलात दरअसल कनेक्शन को कहा जाता है, राब्ते को कहा जाता है, ताल्लुक़ को कहा जाता है जो दो लोगों के दरमियान कायम हो जाता है। जब रिलीजियस टर्मिनोलॉजी पर हम बात करते हैं, दीनी इस्तिलाह पर, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो खालिक है, मालिक है, माबूद है, और बंदा जो उसकी मखलूक है, आजिज़ है, अदना है, उसका खादिम है, उसका ताल्लुक़। अब इस मफ़हूम को आप जहन में रखिए। दुआ ये मतलब भी ठीक है, ताल्लुक़, कनेक्शन, राब्ता ये भी बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन का एक ज़रिया ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी हर डेफिनेशन जो लुग़त में लफ्ज़ सलात की आपको मिलेगी वो हम जिसे नमाज कहते हैं, पंजगाना यानी 5 वक्त जो फ़र्ज़ नमाज हम अदा करते हैं, उस पर पूरी उतरती है। यही वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर
امت کے لیے نماز کی تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے۔ جتنے انبیاء اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لوگوں کا ہدایت کا پیغام لے کے لوگوں کا تزکیہ کرنے آئے، لوگوں کو اللہ کا فرما بردار بنانے آئے، اللہ کی ذات کے بارے میں بتانے آگاہ کرنے آئے، ہر نبی کی تعلیم اس کا بنیادی نقطہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان، شرک کی نفی، اور اعمال میں سب سے پہلے نماز یا صلاۃ کا ذکر۔ گو کہ تعداد کا فرق تھا، انداز کا فرق تھا، لیکن نماز ہر حال میں ہر نبی کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تھی۔ اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کا بھی جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں، یعنی اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو یا داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو، ہر نبی نے اپنی قوم، اپنی امت کو نماز کی یا صلاۃ کی تلقین فرمائی۔ اب یہ اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، یہ ہمارا کتنا بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ کتنی شرف کی بات ہے کہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی، جو گو کہ وہی صرف اپنے مخصوص بندوں جنہیں ہم انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں ان پر نازل فرماتا ہے، یعنی وہی تو صرف انبیاء پر آتی ہے۔ اللہ سے رابطے میں براہ راست جو لوگ ہیں وہ تو انبیاء علیہم السلام ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کسی بندے کو اپنی ذات تک پہنچنے سے محروم نہیں رکھا۔ کیا کمال کی بات ہے کہ ہم اس بات پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم غیب پر ایمان تو لاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ غیب پر بن دیکھے انبیاء علیہم السلام کے بتانے سے ہم اللہ پر ایمان لائیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اپنے رب سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ نہ ہو۔ ہر قوم نماز کی تعلیمات سنتی رہی، کس نے کتنا عمل کیا وہ بالکل علیحدہ بات ہے۔ اب کسی کی مثال ہم کیا دیتے ہیں جب ہمارا اپنا خود یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے جامع ہیں، اور اس میں جتنی نماز یا صلاۃ کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا کسی اور شریعت میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ صلاۃ کے آداب، صلاۃ کی شرائط، اس کی مستحبات، سنتیں جو ہیں، جو اس میں ایسے اعمال جو نماز کو یا صلاۃ کو فاسد کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں، ایسے اعمال جس سے نماز بارگاہ الہی میں قبولیت کے درجات ضرور پا لیتی ہے، ہر بات کو کھول کھول کر اس شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے پوری دنیا میں مسلمان ہیں جو اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے؟ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ہر شخص ہی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا اور اپنا رابطہ براہ راست اس سینس میں رکھا کہ ہم نماز ادا کریں۔ یہی تو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورت اور عمدہ بات، جب ہم نماز کے پس منظر کی بات کرتے ہیں، کہ یوں تو ہمیشہ سے نماز کا یا صلاۃ کا تصور موجود رہا، لیکن 5 وقت کی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کی گئی، یہ کون سا موقع ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پنجگانہ معراج کی رات کو فرض کی گئی۔
اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے کا واقعہ ہے. گو کہ تاریخوں میں تھوڑا سا ہمیں اختلاف نظر آتا ہے کہ وہ نبوت کا 10واں سال تھا یا وہ نبوت کا 13واں سال تھا، لیکن بہرحال پتہ یہ چلا کہ معراج کے موقع پر نماز یا صلاۃ کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے دیا گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے. نماز کیا ہے؟ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر 3 حصوں پہ اس کو حضرت شاہ ولی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تقسیم کیا گیا، کہ اس کے جو جز ہیں، اس کے جو ارکان ہیں نماز کے، یوں سمجھ لیجئے کہ 3 حصے ہیں. سب سے پہلا تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی رضا چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے، اس سے رابطہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کے اختیارات کا دل و جان سے اعتراف کریں. یعنی بندے کو اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہی تمام کائنات کا واحد خالق مالک ہے. ہر نفع، ہر نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار، اس کی عظمت، اس کے مقام کو، اس رب کی شان کو سمجھ لیتے ہیں، تو دوسرا درجہ اس کا یہ ہے، جو دوسرا رکن ہے وہ یہ کہ ہم اپنی عاجزی، اپنی بے بسی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہمارے دل میں محبت ہے اس کا کھل کر اظہار کریں. یقیناً نماز میں یہ بھی ہوتا ہے. جتنا زیادہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، اتنا ہی ہمیں اللہ کا قرب ملے گا. اور تیسرا اس کا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے افعال سے، یعنی پریکٹیکلی، فزیکلی اپنی عاجزی کو ظاہر کرے اور کچھ اس طریقے سے بارگاہ الہی میں کھڑا ہو، یعنی اس کے جو آداب ہیں، جو پروٹوکول ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قیام کی حالت ہے، رکوع کی حالت ہے، سجدے کی حالت ہے، تو ہمارا ایک ایک عضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی صاحب اختیار ہے، تو ہم یہ کہہ کر زبان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت ترقی کر چکی ہے اور بہت سی چیزیں انسان یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنے بے بس ہم ابتدا میں تھے، جب ہم سٹون ایج میں تھے، اس سے زیادہ بے بس ہم اپنے آپ کو آج محسوس کر رہے ہیں، جبکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں. اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کے اختیار کے آگے انسان ہمیشہ سے بے بس رہا ہے اور ہمیشہ ہی بے بس رہے گا. موجودہ دور میں ہم ہمارے اعتراف میں جو واقعات ہوتے ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، جو ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، کبھی قحط ہو جاتا ہے، کبھی کوئی وبائی امراض پھیل جاتے ہیں، ہماری اپنی ذات میں ہم بے بس ہیں. بیٹھے بٹھائے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، بیٹھے بٹھائے دماغ کا ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا. اب دماغ کا ایک حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے، چاہے وہ اب آپ کہیں سٹروک کی وجہ سے ہوا یا جو بھی سبب بنا، لاکھ کوشش کے باوجود بھی آپ اس کو دوبارہ سے کیور نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رضا، اس کی مرضی شامل نہ ہو. معمولی سے معمولی بیماری کو بھی ہم دور نہیں کر سکتے تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود اگر اللہ کی رضا نہ ہو. چھوٹی سی بیماری ہم کہتے ہیں فلو ہے. فلو سے دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد، 4 سے 5 لاکھ کا فگر یوزلی دیا جاتا ہے، مرتے ہیں آج بھی. کیا ترقی ہے ہماری. ٹھیک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، عقل عطا فرمائی،
لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں جا سکتے۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے بارشیں برسانے کے لیے ایکسپیریمنٹس کیے کہ ہم خود مصنوعی بارش کر لیں گے، کیا نتیجہ نکلا؟ کئی اور پرابلمز کا شکار ہوئے لوگ۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہے، ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے زبان سے بھی، اور نماز کی صورت میں ہم بہت اچھے طریقے سے یہ عمل پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہماری زبان بھی ہماری بے بسی کا اقرار کرتی ہے، وہاں ہمارے اعضاء بھی ہماری بے بسی کا اقرار کرتے ہیں، اور وہاں ہمارا دل یا ہماری روح بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی کمتری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے صلاۃ، یہی ہے نماز، اور یہی چیز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ اگر ہمیں اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط بنانا ہے تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی پڑے گی، ہمیں اپنی نمازوں پر توجہ دینی پڑے گی، اور یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ دیکھیے اس طرح سے سوچئے، یوجولی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں ہم پر کچھ شرائط لاگو ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہمارے اوپر ان کو فالو کرنا لازم ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قواعد اور ضوابط کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ میں اس کو کبھی بھی اس اینگل سے نہیں دیکھتی، میرا ذاتی خیال یہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ مجھ سے ایگری بھی کریں گے، کہ یہ جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، یا ذکر کی کوئی اور صورت، دراصل یہ ہماری تربیت نفس کے لیے، یہ ہمیں ایک بہترین انسان، کارآمد انسان بنانے کے لیے، ہماری روح اور ہمارے قلب کو منور کرنے کے لیے، ہماری روحانی ترقی کے لیے۔ کیونکہ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، اور دونوں کو ہمیں اصلاح کی بھی دونوں کو ضرورت ہے، اور دونوں کو ہی نرش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے غذا میں کسی چیز کی کمی ہو جائے تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، کام کی ایفیشنسی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب روح بیمار ہونے لگتی ہے، کمزور ہونے لگتی ہے، جب اس میں مختلف ڈیفیشنسیز پیدا ہونے لگتی ہیں، تو تب بھی ہم لاکھ اچھے سے اچھی خوراک کھاتے رہیں، بہترین سے بہترین انوائرمنٹ میں رہتے رہیں، ہمیں وہ خوشی، وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا جس کے ہم متلاشی رہتے ہیں۔ خوشی کی تلاش میں آج لوگ کن حدود کو پامال کر رہے ہیں، خوشی کی تلاش میں آج لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے۔ ایک محاورہ کہتے ہیں، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ خوشی اور اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، خوشی اور اطمینان تو نماز میں ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اگر فیلنگز ہمارے اندر بھی ڈیولپ ہو جائیں، بہت سی چیزیں انسان چاہتا ہے، اس کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، مگر انہیں پورا کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا، تو جب آپ لا حاصل چیزوں کی آرزو کرتے ہیں اور انہیں اپنا گول بنا لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ افسردہ رہتے ہیں، کیونکہ ایک ایک دن گزرتا چلا جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہا جو میرا ٹارگٹ تھا۔ تو اس صورت میں سب سے بہترین طریقہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حقیقت کو پہچانیں۔ جس نے ہمیں بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ ہماری راحت، ہمارا سکون، ہماری ترقی، ہماری کامیابی کس چیز میں ہے۔ جیسے ایک سائنٹسٹ جو مشین بناتا ہے وہی جانتا ہے کہ اس مشین کو کس طرح کارآمد بنانا ہے اور کن چیزوں سے یہ ناکارہ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو سمجھیے کہ ہماری نماز معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو بڑھانے کے لیے یا اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود ہمارا اللہ سے ایک محبت کا تعلق، ایک مضبوط تعلق استوار کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔